अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ न भूलें। नायाब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी तैयारी को फाइनल टच दे रही थी। वो फिरोजी गुलाबी और स्किन कलर के खूबसूरत इम्तिजाज के दीदा जेब सूट में मलबूस थी। उसने नफासत से हल्का मेकअप कर रखा था। कंधों तक आते घने बालों की कदरे ऊंची पोनी टेल बनाई हुई थी। गले में खूबसूरत मगर हल्का सा सोने का नेकलेस, कानों में नेकलेस के साथ के आवेजे। दाएं हाथ में सोने की 2 चूड़ियां और बाएं हाथ में कांच की चूड़ियां पहने वो बिल्कुल तैयार थी। उसकी शादी को चंद रोज ही हुए थे। कल शाम को उसका मकलावा आया था। आज सुबह नाश्ते के बाद उसकी सास ने उसे तैयार होकर हॉल कमरे में आने को कहा था। उनके यहाँ रिवाज था कि मकलावे की अगली सुबह दुल्हन को सबके दरमियान बिठाया जाता था और घर के सब बड़े दुल्हन को तोहफे देते। सो वो इसीलिए तैयार हुई थी। फहद कमरे में आया तो नायाब ने उसे मुस्कुरा कर देखा। वो उसके करीब चला आया। नायाब जी। कुछ नहीं। चंद लम्हे उसके चेहरे चमकते को देखने के बाद फहद ने बात करने का इरादा मुलतवी कर दिया। तुम तैयार हो? 2 मिनट ठहरो, मैं कपड़े बदल लूं, फिर चलते हैं। नायाब ने उसके यूं बात बदलने पर होले से सर हिलाया। उसे लगा जैसे फहद किसी उलझन में है और उसे कुछ कहना चाह रहा था मगर कह नहीं पाया। वो उसे थोड़ा संजीदा बल्कि कदरे परेशान सा लग रहा था। फहद, क्या बात है? कोई मसला है? आप कुछ कहते कहते रुक गए। वो कपड़े बदल कर आया तो नायाब ने पूछा। नहीं, कोई ख़ास बात नहीं। फहद ने गहरी सांस भरी। बताइए तो सही, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। चंद रोज की दुल्हन ये सब कहते हुए हिचकिचा रही थी। अभी तो उसे फहद के मिजाज का पूरी तरह अंदाज़ा भी नहीं हो पाया था। उनकी खालिस्तन अरेंज मैरिज थी। कुछ नहीं, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर बाद हम सबके दरमियान जाएंगे, तो अगर किसी बात से तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे, किसी का रवैया हर्ट करे, तो मुझसे बदगुमान ना होना। बस मुझे माफ़ कर देना। फहद ने उसका हाथ थाम कर उसे खुद से करीब किया। अभी थोड़ी देर पहले भाभी उसे देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराई थी, जैसे कह रही हूँ, देखना अभी क्या होगा। वो तब से उलझा हुआ था। अरे आप कुछ बताएं तो सही, ऐसी क्या बात है जो आप यूं परेशान हो रहे हैं? इन चंद दिनों में फहद ने ना आपके साथ जिस तरह का बर्ताव किया था, उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो एक केयरिंग और रिश्तों की कदर करने वाला शख्स है। वो किसी को हर्ट नहीं कर सकता। दरअसल फहद नायाब के अबू के किसी दोस्त का रिश्तेदार था और उन्हीं के तवस्सुत से ये रिश्ता तय हुआ था। कारोबारी खानदान था, खाते पीते खुशहाल और सुलझे हुए लोग थे। फहद का भी गाड़ियों का शोरूम था। बच्ची की पैदाइश पर फहद की पहली बीवी फोत हो गई थी। नायाब लोग 5 बहनें थीं। सफ़ेद पोश लोग थे। नायाब सबसे बड़ी थी। सो ये रिश्ता उनके लिए एक नेमत गैर मुतवक्को साबित हुआ। मुनासिब सी छानबीन के बाद उन लोगों ने हाँ कर दी। यूं नायाब ब्याह कर आई। नायाब के यहाँ तो हर कोई उसकी किस्मत पर रश्क कर रहा था कि उसे इतने अमीर और सुलझे हुए ससुराल वाले मिले हैं। वो बात दरअसल ये है कि कबल इसके कि वो बात मुकम्मल करता दरवाजे पे दस्तक हुई। चलो भाई बच्चों, आ जाओ अब। नायाब की सास उन दोनों को लेने आई थी। दोनों उनके पीछे कमरे से निकल गए और अधूरी बात अधूरी ही रह गई। फिर वो दोनों फहद की अम्मी की मैयत में हाल कमरे में पहुंचे, जहां सभी मौजूद थे। उसकी दोनों नंदें जो दूसरे शहरों में ब्याही हुई थीं, उसके ससुर, चचा ससुर और चची सास, मामू ससुर और मुमानी सास। फहद की कोई फूफी नहीं थी, वरना वो भी यहाँ मौजूद होती। नायाब को कदर झिझक महसूस हुई। फहद के ख़ानदान में यह रस्म शायद बड़े एहतमाम से मनाई जाती थी, इसीलिए सब वहाँ मौजूद थे। उसकी सास ने उसे और फहद को एक सुर्ख तख्त पे बिठाया। नायाब को बैठते ही अजीब सी बेचैनी ने आन घेरा। उसे लगा जैसे वो लोग यहाँ कोई तमाशा देखने के लिए आए हों। नायाब की छठी हिस्स बहुत तेज थी, जो अक्सर वक्त से पहले उसे खबरदार करना शुरू कर देती थी। अब भी उसके जहन में लफ्ज़ तमाशा चक्कर लगाने लगा था, मगर उसे ये समझ नहीं आ रही थी
کہ یہ تماشا کس نوعیت کا ہوگا۔ اس نے اپنے دائیں طرف بیٹھے فہد کو دیکھا تو وہ بھی کچھ پریشان سا لگا۔ پھر اس نے کمرے کے تمام حاضرین پر ایک نظر ڈالی تو کچھ چہروں پر اسے دبی دبی معنی خیز مسکراہٹ نظر آئی۔ رسم کا آغاز ہوا۔ نایاب کے ساس سسر نے اسے سونے کے خوبصورت کڑے دیے۔ چچا اور چچی نے 5,000 روپے اور ایک خوبصورت سا جوڑا دیا۔ اس کے بعد اس کی نندوں اور جٹھانیوں نے اسے مختلف تحائف دیے۔ یہ لو میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ، بڑا تحفہ تمہیں تھوڑی دیر بعد دوں گی، اس کی جٹھانی نے پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ان کی بات پر فہد نے بے ساختہ پہلو بدلا جسے نایاب پوری شدت سے محسوس کر گئی۔ نایاب نے ایک نظر اپنی ساس کو دیکھا جو اپنی بڑی بہو کو الجھی ہوئی نظروں سے تک رہی تھی۔ اتنے میں اس کی جٹھانی کا فون بول اٹھا تو وہ فون کان سے لگائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ باقی کو چائے اور مٹھائی سرو کی جانے لگی۔ السلام علیکم۔ نایاب نے چائے کا گھونٹ بھرا ہی تھا جب فہد کی امی کی ہم عمر ایک عورت اور مرد کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ 2-2.5 سال کا ایک بچہ بھی تھا۔ ان کو دیکھ کر فہد کے امی ابو بے ساختہ کھڑے ہوئے اور فہد بے بس سا بیٹھا رہ گیا۔ بھائی آج تو میں تم دونوں کو ایسا تحفہ دوں گی کہ سالوں یاد رکھو گے تم، خاص طور پہ تمہاری بیوی۔ صبح بھابھی نے فہد سے کہا تھا اور وہ اسی بات پر الجھا ہوا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی تھی، لیکن وہ اس انتہا تک چلی جائیں گی یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ آپ؟ وہ دونوں پریشان ہو کر ان کی طرف یوں بڑھے جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ آپ لوگوں نے فہد کی شادی کر دی اور ہمیں اطلاع بھی نہ دی۔ اگر ہنا فون نہ کرتی تو ہم بے خبر ہی رہ جاتے۔ خاتون نے ان کی بڑی بہو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں گلا کیا۔ آپ لوگ آئیں بیٹھیں۔ فہد کے چچا نے دونوں کو بٹھایا۔ نایاب چائے پینا بھول کر سب کا رد عمل دیکھنے لگی۔ فہد کی بیوی اس بچے کو قبول نہ بھی کرے تو ہم میاں بیوی ہی اسے پال لیں گے۔ ماں تو اس کی مر گئی ہے، مگر آپ لوگ اس کے باپ کو تو اس کے لیے جیتا رہنے دیجئے۔ عورت نے بچے کا سر چوم کر کہا۔ وہ بہت سے خدشات میں گھری ہوئی تھی۔ بچہ نانی کی گود سے اتر کر دادی کے پاس جا کر اپنی باہیں پھیلانے لگا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ یہاں سب سے اچھی طرح مانوس ہے۔ نایاب کے ارد گرد جیسے دھماکے سے ہونے لگے۔ فہد کا بیٹا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ لیکن رشتہ طے کرتے وقت انہوں نے فہد کی پہلی بیوی کی وفات کا تو بتایا تھا، مگر نہیں بتایا تھا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ نایاب نے سوچا اور اس کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ اس نے سر بے ساختہ اونچا کیا تو اس کی جٹھانیاں ہونٹوں پر بڑی جتانے والی مسکراہٹ سجائے اسے باغور دیکھ رہی تھی، جیسے کہ کسی زندہ انسان کو آگ لگا کر کوئی اس کا تماشا دیکھتا ہے، اور صرف تماشا نہیں دیکھتا بلکہ اس پہ تیل بھی پھینکتا ہے۔ نایاب، یہ ارحم ہے، فہد کا بیٹا، اور یہ اس کے نانا نانی ہے۔ ارحم کو پہلے امی ہی پال رہی تھی، پھر یہ ہوا کہ ارحم فہد کی دوسری شادی کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ کوئی بھی ایک بچے کے باپ کو بیٹی دینے پر تیار نہیں تھا، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے لڑکی والوں کو بے خبر رکھ کر فہد کی شادی کر دی جائے اور پھر ارحم کو واپس یہاں لایا جائے۔ میں نے سوچا یہ بات کل بھی تمہیں معلوم ہونا ہے تو کیوں نہ آج ہی پتہ چل جائے۔ تو اس لحاظ سے تمہارے لیے آج کی رسم کا سب سے بڑا تحفہ یہی ہے، تمہارے شوہر کا بیٹا۔ اس کی جٹھانی نے کمینگی کی انتہا کر دی۔ اس کے ساس سسر تعصب سے اپنی بڑی بہو کو دیکھ رہے تھے۔ دوسری بہوؤں کے ہونٹوں پر بھی دبی دبی مزہ لینے والی مسکراہٹ تھی۔ نایاب کے دونوں جیٹ بھی آرام سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اپنی جٹھانی کی باتیں سن کر نایاب سچ میں چکرا کے رہ گئے۔ اسے رہ رہ کے یہ خیال آ رہا تھا کہ آخر ان لوگوں نے جھوٹ کیوں بولا، دھوکہ کیوں دیا، سچ بتایا جا سکتا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر سب کی شکلیں دیکھنے لگی جیسے اس کے بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہو۔ فہد کے چچا اور چچی بھی اس صورتحال پر تعصب سے سر ہلا رہے تھے۔ تمہیں یہ سن کے دھچکا لگا ہے نا، مگر اب برداشت کرو، اب تم کر بھی کیا سکتی ہو۔ اس کی جٹھانی اس کا رد عمل دیکھنے کو بےتاب تھی۔ نایاب اس پہ بھی خاموش رہی تو اس نے مزید جلدی پہ تیل چھڑکا۔ اس نے آج صبح صبح فون کر کے ارحم کے نانا نانی کو یہاں بلایا تھا تاکہ نئی نویلی دلہن یہ سب جان کر چلا چلا کر سب کو کوسنے دے
تو اس کے دل میں ٹھنڈ پڑے کہ اسے اسی وجہ سے الگ گھر میں شفٹ کیا گیا تھا کہ وہ بہت بدتمیز اور بد زبان تھی۔ دوسری بہو نے خود ہی ساس سسر کے ساتھ رہنا گوارا نہ کیا۔ اب یہ دونوں کی سازش تھی اور وہ یہ چاہتی تھی، شاید کہیں بہت دل ہی دل میں، کہ فہد کی بیوی بھی ساس سسر کو تگنی کا ناچ نچائے، تاکہ وہ اکیلی بدنام نہ ہو، بلکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج کل سب لڑکیاں ایک جیسی ہی ہیں۔ بس ہوتے ہیں کچھ کم ظرف لوگ جو کسی کو سکون میں دیکھ نہیں سکتے۔ بنیادی طور پر فہد کے امی ابو شریف لوگ تھے، مگر وہ لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں تھے، مصلحت کے تحت خاموش رہتے تھے اور اسی مصلحت کے تحت جھوٹ بولنے پہ مجبور بھی ہو گئے تھے۔ فہد نے نایاب کی خاموشی دیکھ کر اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، کہا کچھ نہیں۔ ہاتھ کے اس دباؤ میں تسلی مان رکھ لینے کی التجا تھی۔ فہد کے اس لمس سے نایاب جیسے ہوش میں آئی، اس کے ذہن نے بڑی تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنے منتشر حواس اور خیالات کو یکجا کیا۔ انسان کی تعلیم و تربیت کا اصل امتحان اس کی شادی کے بعد اس لیے شروع ہوتا ہے کہ اسے نئے لوگوں، نئے امتحانات اور نئے رویوں کا سامنا تنہا کرنا ہوتا ہے۔ امی آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں؟ نایاب نے کپ کپاتی ہوئی آواز مگر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنی ساس سے اجازت طلب کی، جو ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ہولے سے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ بڑی بھابھی، پہلی بات تو یہ کہ میں یہ بات جانتی ہوں کہ فہد کا ایک بیٹا ہے۔ شادی سے چند روز پہلے فہد نے فون کر کے مجھے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ سو آپ یہ غلط فہمی تو دل سے نکال دیں کہ مجھے ارحم کے بارے میں سن کے دھچکا لگا، مگر مجھے حیرت ضرور ہوئی کہ ایک بچے کو اس کی ماں سے ملانے کا یہ کون سا بھونڈا طریقہ ہے۔ وہ رکی تو سب فہد کو دیکھنے لگے، جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں نایاب کی اعلیٰ ظرفی کا قائل ہو گیا تھا، جس نے سب کے سامنے اس کی عزت رکھ لی تھی۔ نایاب نے اپنی جٹھانی کی طرف دیکھا، جو حسب منشا نتائج نہ ملنے پہ تلملا اٹھی تھی۔ اس وقت نایاب نے اپنے اندر جلتی بھٹی پر سمجھداری کا ٹھنڈا پانی ڈال کر اسے بجھا دیا تھا۔ اگر نہ بجھاتی تو اس کی اپنی ذات جل کے راکھ ہو جاتی۔ اور ویسے بھی بن ماں کے بچے کو پالنے کی نیکی اللہ پاک ہر عورت کے نصیب میں نہیں لکھتا۔ یہ تو کوئی خوش نصیب عورت ہوتی ہے جسے اللہ اس کام کے لیے منتخب کرتا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ اس ذات پاک نے مجھے اس کام کے لیے چنا۔ نایاب نے عقل مندی سے بازی پلٹ دی۔ وہ بات مکمل کر کے اٹھی اور جا کر ارحم کے نانا نانی کے ساتھ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئی۔ اگر سمجھیں تو ایک بیٹی چلی گئی تھی، ایک آ گئی۔ میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں اور اس خدشے کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ ارحم سے اس کا باپ چھن جائے گا، بلکہ اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ نے اسے دوبارہ ماں دے دی۔ نایاب نے ارحم کی نانی کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ انہوں نے روتے ہوئے نایاب کی پیشانی پہ بوسہ دے کر اپنے یقین کا اور اعتبار کا اظہار کر دیا۔ کمرے میں موجود ہر فرد نایاب کے اس رد عمل پر حیران تھا۔ سب کے نزدیک اس کا یہ رد عمل نارمل نہیں تھا۔ نارمل ہوتا اگر وہ روتی دھوتی، چیختی چلاتی، دوسروں کو اپنی زندگی برباد کرنے کا الزام دیتی، مگر کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو چیزوں کو کسی دوسرے زاویے سے دیکھتا ہے اور پھر اس کے جواب میں وہ کچھ ایسا کرتا ہے جو دوسروں کی نظر میں اب نارمل ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی اسی اب نارملٹی کے باعث بگڑی ہوئی صورتحال کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں نایاب نے اپنے زاویہ نظر اور رد عمل کو بدل کر صورتحال کو اپنے حق میں کر لیا تھا۔ ارحم کو آپ لوگ آج یہاں چھوڑ جائیں اور ہر قسم کی پریشانی دل سے نکال دیں۔ نایاب دوبارہ فہد کے برابر جا بیٹھی۔ رسم بلکہ نہیں، تماشا ختم ہو چکا تھا، مگر تماش بینوں کو وہ مزہ نہیں آیا تھا جس کی توقع کر کے وہ آئے تھے۔ سو سب اٹھ کر اپنے گھروں کو سدھار گئے۔ سب کے جانے کے بعد کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ وہاں اب صرف فہد، اس کے امی ابو اور نایاب ہی تھے۔ بیٹا معاف کرنا، ہم نے مصلحتاً جھوٹ بولا تھا کہ کوئی بھی اپنی بیٹی کو ایک بچے کی ماں بنا کر بھیجنے پہ راضی نہیں تھا، مگر تم فکر نہ کرو، ارحم کی ساری ذمہ داریاں ہم اٹھائیں گے۔
تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نایاب کی ساس نے معافی مانگ کر اپنی مجبوری بیان کی۔ اعلیٰ ظرف تھے، سو غلطی کو مان گئے تھے، ورنہ الٹا اس پہ چڑھائی بھی کر سکتے تھے اور اسے حقیقت حال کے بارے میں آگاہ کرتے تنبیہ بھی کر سکتے تھے، اسے فارغ کرنے کے حکم بھی دے سکتے تھے، واپس میکے بھیج دینے کی دھمکی بھی لگا سکتے تھے، کیونکہ آج کل کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پر بات تو ظرف کی ہے نا، ورنہ لوگ دوسروں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں اور معافی تو درکنار، انہیں اپنی غلطی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تکلیف تو مجھے ہوگی، مگر تب جب آپ ارحم کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں ڈالیں گی۔ نایاب نے بڑے دل کا مظاہرہ کر کے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ماں باپ بچے کے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ کی طرح ہوتے ہیں۔ ماں کے چلے جانے سے ارحم کی یہ پناہ گاہ ادھوری رہ گئی۔ ماں ہی عظیم درس گاہ ہے بچے کے لیے۔ میں خوش ہوں کہ اللہ نے میرے ذریعے اس بچے کی پناہ گاہ کو دوبارہ سے مکمل اور مضبوط کر دیا۔ میں اگر ارحم کی ماں نہ بھی بن سکی تو ماں جیسی بن کر اسے اپنی پناہوں میں لوں گی۔ نایاب نے خلوص دل سے کہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، زندگی کی ہر خوشی پاؤ۔ نایاب کی ساس نے صدقے دل سے اسے دعا دی۔ حالانکہ ان کا یقین تھا کہ جو دوسروں کے لیے خوشیاں اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں، انہیں زندگی میں خوشیاں پانے کے لیے کبھی کسی کی دعا کا محتاج نہیں ہونا پڑتا، کیونکہ ایسے لوگوں کو تو پھر عطا ہی عطا ہوتی ہے۔ ان کی دعا پہ نایاب ہی مسکرا دی تھی۔ بالآخر یہ مشکل پہاڑ سا دن بھی تمام ہوا، جو ہر لحاظ سے مشکل تو نایاب کے لیے ہی تھا کہ اس کے مزاج اور اس کی تربیت کا سرعام امتحان ہو گیا تھا، اور وہ بھی اتنے ابتدائی دنوں میں۔ کمرے میں آ کر فہد نے اسے ممنون نظروں سے دیکھا۔ نایاب، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، آج تم نے میری عزت رکھ لی، شاید ہم دونوں کی ہی عزت رکھ لی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر جا بیٹھی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ کچھ بولو پلیز۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی آگے بیٹھ گیا۔ ہاں ناراض ہوں فہد، آپ کو یہ سب مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اگر میں اپنے فطری رد عمل کو کچل کر تحمل سے کام نہ لیتی اور ویسے ہی مظاہرہ کرتی جیسا سب سوچ رہے تھے، تو سوچیں آج کتنا بڑا تماشا بن جاتا۔ نایاب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، اسے واقعی دکھ ہوا تھا۔ کم از کم فہد تو اسے بے خبر نہ رکھتا۔ ان دونوں کو تنہائی کے کتنے ہی پل میسر آئے تھے، اعتبار کا کوئی ایک پل تو اسے دیتا۔ میں جانتا ہوں اور بہت شرمندہ بھی ہوں۔ شادی سے پہلے امی ابو نے منع کر دیا تھا، اور شادی کے بعد میں نے بہت دفعہ بتانے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ نایاب نے ایک نظر اس کے شرمندہ چہرے پہ ڈالی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بس کریں، جو ہوا سو ہوا۔ آئندہ آپ نے مجھ سے کوئی بات چھپائی نا تو پھر بہت رولا ڈالوں گی، سمجھے آپ؟ دیکھیں نا، اگر آپ ہی مجھ پہ اعتبار نہیں کریں گے اور مجھ سے باتیں چھپائیں گے تو یہ بے خبری کئی طرح کی بدگمانیوں کو جنم دے گی، اور جو تماشا آج لگتے لگتے رہ گیا، اللہ نہ کرے کبھی دوبارہ ہم ایسی کسی صورتحال سے گزریں۔ نایاب نے فہد کا بازو اپنے بازوں میں جکڑ کر اپنا سر اس پہ ٹکا دیا۔ میاں بیوی واقعی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ آج تم نے سب کے سامنے مجھے ڈھانپ کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ نیک بیوی اپنے شوہر کے لیے ایک قیمتی لباس کی طرح ہوتی ہے، جو اس کے سب عیب اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں بھی تمہارے لیے ایسا لباس بنوں گا جو تمہیں راحت پہنچائے گا، تمہیں بیرونی علائشوں، بری نظروں اور دکھوں سے بچائے گا۔ میں کبھی تمہارے لیے گھٹن اور پریشانی کا سبب نہیں بنوں گا۔ فہد نے نایاب سے اپنا بازو چھڑا کر اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ نایاب، ایک بات سچ بتانا، تمہیں اچانک یہ سب سن کے غصہ تو آیا ہوگا۔ فہد کی تسلی ہی نہیں ہو پا رہی تھی، جانے وہ کیا اگلوانا چاہ رہا تھا جو بار بار ایک ہی بات گھما پھرا کے پوچھ رہا تھا۔ آیا تھا، پہلا احساس شدید غصہ ہی تھا جس نے میرے بولنے کی صلاحیت ضبط کر لی تھی۔ پھر ایک دم مجھے لگا کہ میں ناشکری کی مرتکب ہو رہی ہوں۔ ناشکری تو ایسی بیماری ہے جو وجود میں سرایت کر جائے تو بندہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ میں نے سوچا میں اس بات کو منفی لینے کی بجائے مثبت کیوں نہ لے لوں، کیوں نہ میں آدھے خالی گلاس کا رونا رونے کی بجائے آدھے بھرے ہوئے گلاس کو دیکھوں۔ اتنا کچھ جو مجھے مل گیا ہے اس پہ شکر گزار کیوں نہ بنوں۔
اور جو تماشا لوگ لگوانا چاہ رہے ہیں وہ کیوں لگاؤں؟ کیوں نہ میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے بہت سی لڑکیوں کی طرح بار بار مسترد کیے جانے کی اذیت سے بچا کر ایک اتنی اچھی فیملی کا حصہ بنایا ہے۔ کون سی کمی ہے ہمارے گھر میں فہد؟ یہاں سب کے رویے بہت مثبت ہیں۔ بعض اوقات لمحوں میں ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اچھے لوگ ملیں تو برا انسان بھی اچھا بننے کی چاہت میں زیادہ سے زیادہ اچھائیاں کرتا ہے۔ پھر جب انسان اتنا کچھ مل جانے پہ شکر گزاری کے احساس سے سوچتا ہے تو وہ کچھ کر جاتا ہے جو سالوں کی منصوبہ بندی سے بھی ممکن نہیں ہوتا۔ بس میں نے اپنا مثبت رویہ اپنا لیا۔ نایاب نے دل سے کہا تھا، اچھا تم اپنے گھر والوں کو کیا کہہ کے مطمئن کرو گی؟ اب فہد کو نئی فکر ستانے لگی۔ یہی جو یہاں کہا تھا۔ وہ مسکرائی تو فہد اسے حیرت سے دیکھنے لگا کہ یہ کس مٹی کی بنی ہوئی ہے، ورنہ عورتیں تو معمولی باتوں کو لے کر مرنے مارنے پہ تل جاتی ہیں، اور یہ اتنی بڑی بات آسانی سے سہ گئی تھی۔ فہد نے نایاب کو محبت بھری نظروں سے دیکھا اور اللہ کریم کا شکر ادا کیا جس نے اس کا دامن اپنی رحمتوں سے بھر دیا تھا۔ سچ ہے، آج کے دور میں مخلص جیون ساتھی مل جانے سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ فہد تو آج خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا۔ خوش تو نایاب بھی تھی اور شکر گزار بھی کہ آج کے زمانے میں بھی اسے شریف اور سلجھے ہوئے لوگ مل گئے تھے، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے اسے اولاد جیسی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ کسی عورت کی سب سے بڑی خواہش تو ماں بننا ہی ہوتا ہے، اور وہ تو بنا کسی محنت کے ہی اتنے اونچے عہدے پہ فائز ہو گئی تھی۔ ہاں، ذمہ داری تو تھی۔ سو دونوں نے آج خاموش عہد وفا کیا تھا کہ باقی کی تمام عمر اعتبار کے یقین کے سائے میں گزاریں گے۔